फ़ैज़ान ग्रामी क़द्र फ़ाज़िल मोहतरम, बज़ाहिर ये आयत जिसको मैंने अपना सरनामा सुख़न करार दिया है बहुत ही मुख्तसर आयत है, लेकिन अपने अंदर बहुत सारे मफ़ाहीम और बहुत सारी गुफ्तगू समेटे हुए है। कुरान मजीद ने बहुत सारे मेयार और बहुत सारी कसौटियाँ जो है इंसानी ज़िंदगी में हमें अता की है कि जिसके ज़रिए से हम बहुत सारी चीज़ों को परख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को जो है हासिल कर सकते हैं। इसलिए कि आम ज़िंदगी में अगर हम मुशाहिदा करें तो हमारे यहाँ लोगों के दरमियान मेयार कुछ और होता है, लेकिन कुदरत के यहाँ मेयार कुछ और है। हमारी अपनी जो ज़िंदगी है इसमें हमने अपने लिए जो मेयार करार दिए हैं इंसानों के बनाए हुए मेयार और कसौटियाँ हैं जिस पर हम चीज़ों को परखते हैं। हमारे यहाँ कामयाबी, नाकामयाबी, अदना होने का, आला होने का, बड़ा होने का, छोटा होने का, अमीर होने का, गरीब होने का मेयार और कसौटियाँ अलग हैं, जबकि कुदरत की यहाँ ये तमाम चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हमारे यहाँ मसलन कामयाबी का मेयार मुमकिन है कि किसी के यहाँ, जैसे कि स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप देखते हैं कि एक परसेंटेज है, एक दर्जा है कि इतने परसेंट अगर या इतने दर्जा अगर कोई हासिल कामयाबी कर ले, मसलन इतने नंबरात हासिल कर ले तो वो कामयाब है, अगर इतने नंबर हासिल नहीं करता वो नाकाम है। या फिर मसलन अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा दौलत है तो वो कामयाब समझा जाता है, अगर किसी के पास दौलत नहीं है तो वो नाकाम समझा जाता है। मसलन किसी के पास जो है मनसब है, कोई ओहदा है तो लोग उसे कामयाब समझते हैं, अगर किसी के पास कोई ओहदा और मनसब नहीं है तो उसे लोग नाकाम समझते हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें अगर हम देखें कि इज़्ज़त है, शोहरत है, हर एतबार से लोग मियार और कसौटियाँ जो है बदलते जाते हैं, कामयाबी के लिए, नाकामी के लिए, सरबुलंदी के लिए, पस्ती के लिए, उलूहियत के लिए, यूँ कहा जाए कि पस्ती के लिए। लेकिन इन सब से हट कर अगर हम देखेंगे कि कुरान और अहादीस में यानी खुदा के यहाँ और अइम्मा मासूमीन के यहाँ मियार मुख्तलिफ है। खुदा ने कामयाबी और नाकामी, सरबुलंदी, उलूहियत और पस्ती का मेयार बिल्कुल मुख्तलिफ करार दिया, और ये मेयार जो है यही हमारा हदफ और मकसद होना चाहिए अगर हम मोमिन हैं। इसलिए कि मोमिन जो होता है उसकी निगाहें कहाँ होती हैं? मोमिन की निगाहें हमेशा रज़ाए माबूद की तरफ ठहरती हैं जाकर, इसलिए कि वो ये देखता है कि खुदा क्या चाहता है, खुदा को कौन सी चीज़ पसंद है, खुदा को कौन सी चीज़ नापसंद है। जो खुदा को पसंद है वही हमारा मेयार होना चाहिए कामयाबी के लिए, उलूहियत के लिए, और जो चीज़ें खुदा को नापसंद है वही हमारा जो है बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम दुनिया को साथ लेकर चले। चूँकि जिस ज़िंदगी में और जिस दुनिया में हम यहाँ रह रहे हैं, लोगों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हमारी तबीयत और हमारा मिजाज ये बन चुका है कि हम उसी तरह से ढलते गए, उसी तरह से जो हम जवान होते गए, उसी तरह से हम अपनी उम्र को गुजारते गए कि जिस तरह से लोग चाहते हैं या माशरा और माहौल या सोसाइटी या समाज चाहता है। जबकि एक वाकई मोमिन की ये होती है हमेशा निगाह कि वो ये देखता है कि मेरा खुदा क्या चाहता है। आप इस आयत की नज़ाकत को देखें, अंतुमुल आलून कि यकीनन तुम ही सरबुलंद हो, इन कुंतुम मोमिनीन, यानी गोया सरबुलंदी का जो मेयार है, जो कसौटी है, वो क्या है? ईमान है। यानी अगर इंसान मोमिन है तो वह सरबुलंद है। अब खा उसके पास दौलत हो या ना हो, उसके पास पैसा हो या ना हो, उसके पास मनसब हो या ना हो, उसके पास अच्छा ख़ानदान हो या ना हो, ये तमाम चीज़ें ये दुनियावी हैं। अगर आप मोमिन हैं तो आप सरबुलंद हैं। और एक दूसरी चीज़ कि अगर आप कामयाब उस वक्त होंगे कि जब आप मोमिन हैं। एक आयत और है, अगरचे मौजू से मुताल्लिक़ नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ भी ईमान की शर्त है। जैसे कि कुरान की मशहूर और मारूफ आयत है, बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, यानी खुदावंद आलम ने हर जगह ईमान की शर्त की कि वाकई और हकीकी मोमिन है तो उसके लिए हकीकी कामयाबी है, उसके लिए हकीकी जो है सरबुलंदी है। हम जितनी भी आयतों को मुताला करते जाएंगे, तिलावत करते जाएंगे, जितनी भी अहादीस को वाकई और हकीकी तौर पर अगर उसके जो है अगर हम तज़किया और तहलील करते जाएंगे तो हमें ये मिलेगा कि यहाँ कामयाबी का मेयार कुछ और है। और ये जो फौज, ये फलाह, ये कामयाबी, ये सरबुलंदी, ये तमाम चीज़ें इसका खुदावंद आलम ने भी एक दर्जा रखा है। ऐसा नहीं कि हर आदमी जो है कामयाबी के जो है बराबर के मनाते हैं। तो हम आम समझते हैं
ہمارا جو تصور ہوتا ہے کہ ہم سب کو برابر سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کامیاب، یہ بھی کامیاب، یہ بھی کامیاب، یقیناً یہ تو فوز ہے، یہ فوز اور فلاح ہے، لیکن اس میں بھی درجہ بندی کی گئی۔ اگر ہم قرآن کے اگر تجزیہ و تحلیل کریں تو قرآن میں 3 مختلف آیتیں ملتی ہیں۔ دیکھیں معیار خداوند عالم نے کیا قرار دیا، قرآن میں 3 مختلف آیتیں ملتی ہیں، ایک فوز عظیم، ایک فوز کبیر اور تیسرے فوز مبین۔ قرآن نے 3 طرح کی کامیابی بیان کی، الفوز المبین، الفوز الکبیر اور الفوز العظیم۔ ہم جو ہے کس کو چاہتے ہیں، ہم کس کو طلب کرتے ہیں؟ ممکن ہے کہ بعض افراد صرف فوز مبین تک پہنچے، ممکن ہے کہ بعض افراد اس سے اگر فوز کبیر تک پہنچے، لیکن حقیقی اگر واقع ہمیں جو زندگی میں کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، یوں کہا کہ جد و جہد کرنا ہے، وہ ہمیں فوز مبین کے لیے نہیں کرنا ہے، صرف ہمیں فوز کبیر کے لیے نہیں کرنا ہے، نہیں بلکہ فوز عظیم کے لیے کرنا ہے۔ اسی لیے ہم جب زیارت وارث پڑھتے ہیں اور جب ہم کربلا والوں کو مخاطب کرتے ہیں تو کیا عبادت، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ اگر آئے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو کربلا میں اس فوز عظیم کو حاصل کرتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کربلا والے تھے ان کی نظر میں نہ فوز مبین تھی، نہ ان کی نظر میں فوز کبیر تھی، بلکہ ان کی نظروں میں کیا تھا، فوز عظیم تھی۔ اب یہ فوز عظیم کیا ہے عزیزوں؟ آپ نے عبادتوں کا معیار احادیث کے ضمن میں سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے کہ کوئی جنت کی خواہش میں جو ہے عبادت کرتا ہے، جنت کے اشتیاق میں عبادت کرتا ہے، کوئی جہنم کے خوف میں عبادت کرتا ہے، کوئی رضا معبود کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے۔ قرآن مجید نے جب فوز عظیم کی گفتگو کی، اور قرآن مجید میں، قرآن عظیم میں مختلف آیات فوز عظیم کے سلسلے میں موجود ہے، جہاں بھی آپ دیکھیں گے کیا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جب خداوند عالم سے پوچھا گیا پروردگار یہ فوز عظیم کیا ہے، تو آواز آئی کہ اگر کسی کے پاس رضا معبود اگر ہے، کہ جو سب سے بڑی چیز ہے، اگر یہ اس کے پاس ہے تو ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایک جگہ دوسری جگہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ اللہ سے وہ راضی ہو، اللہ اس سے راضی ہو، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے عزیزوں اور دوستو۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ معیار اور کسوٹی فوز عظیم کی ہے کہ خداوند عالم کی رضا ہو، رضا معبود ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی بھی اسی میں گزری ہے، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن، ہر پل صرف اور صرف نگاہوں میں کیا تھا، رضا معبود تھی۔ یوں تو جب گفتگو کی علماء نے تو فوز مبین کیا ہے کہا، فوز مبین یہ ہے، قرآن کی آیت کو بھی اس کے حوالے کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ فوز مبین سے مراد کہ اگر صرف انسان جنت کا مشتاق ہو، اگر جنت کا طالب ہو اور جنت کو حاصل کر لے تو یہ کیا ہے، فوز مبین۔ جیسے کہ عبادت انسان جنت کے اشتیاق میں کرتا ہے، اگر وہ حاصل کر لے عبادت کے ذریعے سے، جد و جہد کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، اگر جنت اس کا مطلوب ہے تو یہ فوز مبین ہے۔ لیکن اگر انسان جو ہے صرف جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو یہ فوز کبیر ہے۔ اگر انسان جو ہے جہنم سے بچ جائے تو یہ فوز کبیر ہے، لیکن اگر انسان اس سے بڑھ کر اپنے معبود کی رضا کو حاصل کر لے، جیسا کہ قرآن نے ان تینوں آیتوں کی گفتگو کی ہے، فوز مبین کے بھی بارے میں بیان کیا ہے، فوز کبیر کے بھی بارے میں بیان کیا ہے، اور فوز عظیم کے بارے میں بیان کیا۔ تینوں مختلف آیتوں کو قرآن مجید نے جو ہے بیان کیا ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ آپ کس مرحلے پر ہیں، آپ کس درجے پر ہیں، اس لیے کہ اصل جو ہے جو درجہ ہے وہ اعلیٰ درجہ ہے۔ وہ اعلیٰ درجہ کون سا ہے کامیابی کا؟ وہ فوز عظیم کا، رضا پروردگار کا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی کلمات ائمہ معصومین علیہ السلام کے ملتے ہیں، سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دی گئی ہے وہ اپنے معبود کی رضا ہے۔ پیغمبر اکرم کی زندگانی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ پروردگار ہم کچھ نہیں چاہتے تیرے علاوہ، جو کچھ بھی ہے وہ تو ہی ہے، تیری ہی مرضی ہے، ہم تیری ہی مرضی۔ اور یہاں تک کہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں شاید اسی مکان میں فزت ورب الکعبہ کے ضمن بیان کیا تھا کہ ہم سب کا معیار وہی ہونا چاہیے، مولا امیر المومنین کا رضا معبود چاہتے تھے۔ خود امام حسن
امام حسین علیہ السلام نے خود کربلا کے میدان میں جتنی بھی قربانیاں دی، ان قربانیوں کا مقصد صرف اور صرف رضا معبود تھی۔ ان کان ھذا رضاک فخذ ما ترضی، یا یہ کہ جناب علی اصغر کو جب اپنے ہاتھوں پر لیا کیا کہا؟ رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، یعنی گویا امام حسین علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ پروردگار راضی ہو جائے۔ ہم خدا سے راضی ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی ایک اہمیت اور فضیلت ہے کہ ہم خدا سے راضی ہوں، اس لیے کہ انسان ہر حال میں خدا سے راضی نہیں ہوتا۔ اچھا، اور ہمارے حالات اچھے ہیں، پیسہ مل رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہم بیمار نہیں ہیں، اور اچھا خاصا ہمارا دھندا کاروبار بزنس چل رہا ہے، تو ہم خدا سے بہت خوش ہیں۔ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، جیسے کہ خداوند عالم نے، آپ جانتے ہیں کہ 30ویں پارے میں کہا کہ جن نعمتیں ہوتی ہیں کہا ربی اکرمن، کہ میرا پروردگار نے مجھ پر بہت کرم کیا ہے، فضل کیا، انسان خوش ہوتا ہے، خدا سے راضی رہتا ہے۔ لیکن جہاں کہیں تھوڑی بہت مصیبت آنے لگتی ہے، پریشانی آنے لگتی ہے، انسان مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے، تو کیا ربی اہانن، کیا کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری اہانت کی۔ اب یہی انسان خدا سے جو ہے ناراض ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس حد تک معاذ اللہ لوگ کفریہ جو ہے جملے کہنے لگتے ہیں، اس حد تک ناراض رہتے خدا سے، جبکہ انسان کے لیے بھی کمال اور فضیلت ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہے، لیکن اس سے بڑھ کر فضیلت یہ کہ اس کا رب اس سے راضی ہو۔ اسی لیے ہم ایم معصومین کی بالخصوص شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کو کیا کہتے ہیں؟ راضیاں بھی ہیں اور مرضیاں بھی ہیں۔ وہ اپنے رب سے بھی راضی تھی اور ان کا رب بھی ان سے راضی تھی۔ یہ حال تمام ائمہ معصومین کی ہیں۔ آج جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا ہے، جس عظیم بزرگ ہستی کے بارے میں گفتگو کرنا ہے، امام علی نقی، خداوند عالم نے جیسا کہ میں نے کہا کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، آپ سربلند ہیں، آپ کامیاب ہیں اگر آپ واقعی مومن ہیں۔ خدا نے اہل بیت کے گھرانے میں ہر ایک کو علی بنایا، اعلیٰ بنایا، سر بلند بنایا، کامیاب بنایا۔ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ان کی نگاہیں قدرت کی، رضا کی اور خداوند عالم کی خوشنودی کو چاہتے تھے۔ ان کی نگاہوں میں ہمیں وقت یہی تھا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ امام علی نقی علیہ السلام کہ جن کا شب شہادت ہے، آپ ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں۔ امام نے بھی جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر امام کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے سب سے اہمیت والی چیز، اہمیت والی گفتگو جو ہے کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یہ باقاعدہ ایسا نہیں ہے کہ صرف زبانی تھا، نہیں بلکہ عملی کر کے دکھایا، پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ آج ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں، اور دنیا میں اس کی کثرت پائی جاتی ہے کہ لوگ اچھی بات کرنے والے زیادہ ملیں گے، لیکن اس سے بہتر لوگ، یوں کہا جائے کہ جو لوگ عمل کر کے دکھاتے ہیں وہ بہتر زیادہ ہیں، اور جن کی قلت پائی جاتی ہے۔ ورنہ اچھی بات کرنے والے، اچھی گفتگو کرنے والے، اچھا کلام کرنے والے، باتیں کرنے والے بہت ملیں گے، لیکن جہاں عمل کی منزل آتی ہے، جو سختیاں اور جو مشکلیں اور جو پریشانیوں کی منزل آتی ہے، تو انسان اس وقت اپنے پروردگار کی رضا کو جو ہے مد نظر نہیں رکھتا، اس کی خوشنودی کو مد نظر نہیں رکھتا، نہ وہ خود راضی رہتا ہے اور نہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے پروردگار کو راضی کرے۔ امام ہادی جن کی زندگی مصیبتوں میں گزری، یوں تو ائمہ معصومین میں سب کے سب مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں گزرے ہیں، لیکن ایک بات کہ جو میں نے تاریخ اسلام کے مطالعے سے حاصل کی وہ یہ کہ بنی عباس کے دور میں بالخصوص جو سختیاں، جو پریشانیاں ائمہ معصومین علیہ السلام کو ملی ہیں، وہ ظاہری پریشانیاں نہیں ہیں، بلکہ بنی عباس جو بظاہر اہل بیت کا اپنے آپ کو دوست، اہل بیت کا اپنے آپ کو محب اور ان کا چاہنے والا جو ہے ظاہر کرتے تھے، در پردہ جو ہے یا پس منظر میں یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کو ذلیل کیا جائے، ان کی تحقیر کی جائے، اور کسی نہ کسی طرح سے ان کو کوئی نقصان پہنچایا جائے، انہیں چوٹ پہنچائی جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بنی عباس کے دور میں جتنے بھی امام شہید ہوئے، کوئی تلوار سے شہید نہیں ہوا، سب کے سب زہر دے کر شہید کیے گئے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بنی عباس کے دور میں تقریباً جتنے بھی ائمہ معصومین، پانچوں امام سے لے کر تو آخری امام تک، دیکھ صلوات پڑھ محمد وعلیہ، آخری امام سے پہلے نہ 11ویں امام تک سب کے سب کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر اگر دشمنی تھی، بغض تھا، عداوت تھی، تو تلوار
کیوں نہیں چلا؟ اس لیے کہ یہ لوگ منافقانہ جو ہے انداز اپنا ہوئے تھے. بنی عباس نے منافقانہ انداز اپنایا تھا. وہ اس طرح سے کہ وہ اہل بیت، چونکہ ماحول ایسا تھا، وہ زمانہ ایسا تھا کہ اہل بیت کے چاہنے علویون کا دورہ تھا. جیسے کہ آیت اللہ تاریخ اسلام، صاحب تاریخ اسلام لکھتے ہیں کہ وہ دور ایسا تھا کہ جب علویون کا ایک شہرہ تھا، ایک قوت تھی، ایک طاقت تھی. لہذا بنی عباس نے کبھی کوشش نہیں کی کہ سامنے آ کر جو ہے یا یوں بظاہر جو ہے انہیں کوئی نقصان پہنچائے. بظاہر یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ عزت کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، تکریم کر رہے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ ان کو جو ہے آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن در پردہ پس منظر ہی کوشش کرتے کہ کسی نہ کسی طرح سے انہیں ذلیل کیا جائے، انہیں حقیر کیا جائے، یا یوں کہا جائے کہ انہیں ختم کر دیا جائے. جن سے کہ ڈرتے تھے، ان کو معلوم تھا، اور اسی لیے مختلف کوششیں کی گئی. اور ان مختلف کوششوں میں کوشش یہ تھی کہ ہر امام کو زہر دیا گیا تاکہ یہ پتہ نہ چلے کہ قاتل کون. اور نہ صرف یہ کہ قتل کیا گیا، زہر دیا گیا، نہیں، بلکہ اس کے بعد یہ ظاہر کیا گیا. اور یوں بظاہر اگر آپ دیکھیں گے خود امام علی نقی کی حیات طیبہ میں بھی کہ آپ کی شہادت کے بعد بھی جو بادشاہ وقت تھا وہ کیا ہوا، اس نے نماز جنازہ پڑھائی باقاعدہ، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں قاتل ہوں یا میں نے قتل کروایا. یعنی اس کا مطلب یہ تھا، یہ قتل کرنے کے بعد اپنے فعل کو چھپا رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر جو منافقانہ رویہ تھا، یوں کہا جائے کہ ان کا جو منافقانہ کردار تھا، یہ بظاہر جو اہل بیت سے اپنی محبت ظاہر کر رہے تھے، یہ سب کے سب سے دکھاوا تھا. وگرنہ سب سے سرسخت اگر کوئی دشمن تھے، اشد بغض اور عداوت کو اگر رکھتا تھا تو یہ بنی عباس تھے، جو اہل بیت کہ حتیٰ کہ وجود کو بھی پسند نہیں کرتے تھے. ان کی عزت، ان کے فضائل، ان کے کمالات کی بات چھوڑ دیجیے. میں نے شاید اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی، یہ نہیں کی کہ ایک ہوتا ہے خود شخص کو قتل کرنا، کہ آپ نے کسی شخص کو قتل کر دیا، یہ بھی ایک دشمنی ہے، ایک عداوت ہے کہ آپ وجود کو ختم کر دیں، یہ بھی ایک عداوت کا پہلو ہے. لیکن اس سے بڑی عداوت اور اس سے بڑی دشمنی کیا ہے؟ آپ نہ صرف یہ کہ شخص یا شخصیت کو ختم کریں، نہیں، بلکہ آپ یہ کوشش کریں کہ اس کا کردار بھی ختم ہو جائے. اور اس سے بڑی اگر آپ دیکھیں گے بغض و عداوت کی جھلک، تو جہاں انسان اس کے مقصد کو ٹھیس پہنچائے، یہ سب سے بڑی بغض و عداوت کی دلیل. اسی لیے کربلا میں آپ دیکھیں گے اور آج تک بھی آپ دیکھیں گے کہ لوگ نہ صرف یہ کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر کے خاموش ہو گئے، چلیے امام حسین علیہ السلام قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، خاموش ہو جانا چاہیے تھا. کیا ضرورت تھی کہ آپ روزوں کو جو ہے مسمار کر رہے، ڈھا رہے ہیں، آج جو ہے روزوں کو جو ہے منہدم کیا جا رہا ہے. نہیں، وہ نہیں چاہتے کہ آثار بھی باقی رہیں. شخص اور شخصیت کو ختم کیا، ان کے آثار کو ختم کیا، یہ بھی بغض و عداوت ہے. اور اس سے اشد یہ کہ اس کے مقصد کو جو ہے نقصان پہنچایا جائے، یہ سب سے بڑی جو ہے بغض و عداوت کی دلیل ہے. اور آج بھی دیکھیے کہ آج مقصد امام حسین کو چوٹ پہنچائی جا رہی ہے، مقصد اہل بیت کو چوٹ پہنچائی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں چاہتے. اگر ان کا مقصد صرف وجود کو ختم کرنا ہوتا تو کربلا میں ان کا مقصد حاصل ہو چکا تھا، یا ائمہ معصومین کو زہر دے کے ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا. لیکن ان کا مقصد صرف وجود کو ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ وجود کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے. نہ صرف یہ کہ وجود کو ختم کرنا چاہتے تھے، آثار کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے. اور جب اس پر بھی بات تمام نہیں ہوئی، جنت البقیع کا کہ آثار ختم کرنے کے بعد بھی اب بھی جو ہے ان کا دل نہیں بھرا، تو اب مقصد کے پیچھے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے مقصد اہل بیت بھی ختم ہو جائے. انہیں وجود بھی ختم کرنے کی کوشش کی، مقصد کو بھی اور آثار کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ نہیں جانتے تھے، یہ جاہل ہیں. اس لیے کہ قرآن خود آواز دے رہا ہے کہ یہ نور خدا ہیں اور یہ کبھی خاموش نہیں ہو سکتے. اور چونکہ یہ کوشش اور صحیح بنی عباس نے بہت زیادہ کی، جد و جہد کی. اور آپ دیکھیے کہ یزید نے کیا کیا، صرف وجود کو ختم کرنے کی کوشش کی. اور اشد عداوت میں نے کہا نا کہ یہ ہے کہ انسان آثار کو اور مقصد کو ٹھیس پہنچانا چاہے. یزید امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے خاموش ہو گیا، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا. لیکن بنی امیہ کے بعد جب بنی عباس آئے تو اب نہ صرف یہ کہ صرف ائمہ معصومین کے وجود کو ختم کرنے کی کوشش کی، نہیں، بلکہ آثار کو بھی مٹانے کی کوشش کی. اسی لیے جب متوکل کا دور آیا، امام ہادی کا زمانہ ہے، متوکل نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ کس طرح سے ان کی عظمتوں کو کم کیا جائے، ان کے فضائل کو کم کیا جائے، ان کی مناقب کو کم کیا جائے، ان کے تمام حرمت کو جو ہے
ختم کیا جائے، لہذا حکم دیا کہ جو روضہ ہے اس کو مسمار کیا جائے۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ تاریخ میں متوکل کے دور میں نہ صرف یہ کہ ذریعے امام حسین علیہ السلام کو مسمار کرنے کی کوشش کی گئی، نہیں، بلکہ یہاں تک کہ متوکل نے اپنے دور میں حل بھی چلوایا تاکہ آثار بھی باقی نہ رہے۔ پانی چھوڑا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف اس بات پر جو ہے راضی نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، نہیں، وہ چاہتا تھا کہ کوئی اثر بھی باقی نہ رہے۔ اور اس سے بڑھ کر نہ صرف یہ کہ متوکل سے لے کر معتمد اور معتز تک جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، اگر آپ سلسلے کو دیکھیں، ہر ایک نے صرف آثار ہی کو نہیں بلکہ مقصد کو مٹانے کی بھی کوشش کی۔ اور اس کی سب سے بڑی، آپ کو اگر تاریخ اسلام کا اگر تجزیہ و تحلیل کرے تو آپ کو مثال ملے گی کہ کوشش یہ کی گئی کہ آثار اہل بیت کو اس طرح سے ختم کیا جائے، ان کے مقصد کو اس طرح سے ختم کیا جائے کہ جو ان کا پیغام ہے اسے چوٹ پہنچائی جائے۔ اور جب کسی کا پیغام کو چوٹ پہنچانا تو دو طریقے سے پہنچائی جاتی ہے، چونکہ آپ علماء ہیں، بہتر طور پہ جانتے ہیں، یا تو اصلاً اس چیز کو ختم کیا جائے، مثلاً میری کتاب ہے، آپ نے اسے جلا دیا، ختم ہو گئی، میری گفتگو ہے، میرا کلام ہے، آپ نے جو ہے اس کو مثلاً ریکارڈ ہوا، اس کو ڈیلیٹ کر دیا، ختم ہو گیا۔ نہیں، ایک تو طریقہ یہ ہے کسی چیز کو ختم کرنا، دوسرا طریقہ ہے کہ وہ چیز باقی رہے لیکن اس کے اندر ایسی چیز جو ہے ملا دی جائے کہ وہ مشکوک ہو جائے، وہ چیز بات وہی رہے۔ چونکہ بنی عباس بظاہر جو اہل بیت سے محبت اور دوستداری کا جو ہے بھرم رکھتے تھے، یوں کہا جائے کہ دعویٰ کرتے تھے، لہذا وہ فوراً تو جو ہے ان کے کلام کو ختم نہیں کر سکتے تھے، لہذا انہوں نے کیا سازش کی کہ اس کلام کو، اس گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش یا پیغام اہل بیت کو مٹانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کے اندر شک پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، یا یوں کہا جائے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں ملانے کی کوشش کی تاکہ وہ چیز مشکوک ہو جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ چھٹے امام سے لے کر تو 11ویں امام تک، چاہے ابن ابی الخطاب ہو یا مغیرہ ہو، جتنے بھی ہیں جو امام کے اصحاب تھے، بظاہر اصحاب تھے، یہ حکومت وقت کے نمائندے تھے، کارندے تھے، جو آتے تھے احادیث کو امام سے لیتے تھے، لکھتے تھے باقاعدہ، اور لکھنے کے بعد پوری حدیث کو اس میں گڑبڑ نہیں کرتے تھے، خرد برد نہیں کرتے تھے، بلکہ کچھ چیزیں اپنی طرف سے ایڈ کر دیتے، اضافہ کر دیتے تھے، اور عن الباقر وعن الصادق اس کو نقل کرتے تھے لوگ، کہ لوگوں کو مشکوک کیا گیا۔ اسی لیے امام ہادی کے لیے سب سے بڑی مشکل کیا تھی، امام علی نقی علیہ السلام کے لیے سب سے بڑی مشکل کیا تھی کہ جب آپ کا دور آیا تو لوگ بہت زیادہ مشکوک تھے، حتیٰ کہ شیعوں کی یہاں بھی دو طرح کے گروہ پیدا ہو گئے تھے، خود ہشام ابن سالم اور ہشام ابن حکم، ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، اس لیے کہ اس طرح سے دشمن نے کوشش کی کہ شیعوں کے علماء کے درمیان میں اختلافات کو ہوا دی جائے، اور ہوا دینے کے لیے باقاعدہ فرقے بنائے گئے، اور نہ صرف یہ کہ بنائے گئے بلکہ ان کو شیعوں کے نام سے گڑا گیا کہ شیعوں کا فرقہ، جیسے کہ یافوریہ، عماریہ، زراریہ، یہ تمام کے تمام فرقے، دراصل ان کا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن باقاعدہ ایسے فرقوں کو بنایا گیا، اور بنانے کے بعد ان کو شیعوں کے نام سے منسوب کیا گیا، اور منسوب کرنے کے بعد ان کے ذریعے سے ایسی احادیث نقل ہوئی کہ جن کا تعلق بالکل اہل بیت سے نہیں تھا، یا اگر تھا بھی تو کچھ حد تک تھا، اور جس میں اضافے کی گئے، خرد برد کی گئی۔ اگر آپ آیت اللہ باقر قرشی کی کتاب پڑھیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، تو اس میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ابو ہریرہ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ابو ہریرہ حدیث کو گڑھتا تھا، لیکن ابو ہریرہ نام کا شخص موجود تھا، لیکن بنی عباس نے کام کیا کہ صرف حدیث نہیں گڑھی بلکہ راوی بھی گڑے گئے، یعنی دو طرح سے کام ہوئے، صرف حدیث نہیں گڑھی گئی بلکہ باقاعدہ اس کے راوی بھی گڑے گئے، ان راویوں کو معتبر بھی قرار دیا گیا، اور اسی لیے امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے جب مشکل آئی تو آپ نے دو طرح کے مسائل، فقہ اکبر، فقہ اصغر، مسائل اعتقادیہ اور مسائل فقہیہ، ان دونوں مسائل کے باقاعدہ جو جوابات دیے، تقریباً کئی روایتیں جو ہے بہار میں آپ کو اصول کافی میں امام علی نقی سے ملے گی، جو صرف اور صرف انہی اعتقادی اور فقہی مسائل پر ہے کہ جہاں ابھی امت میں اختلاف ہوا، بلکہ یوں کہا گیا کہ جب دشمن نے چاہا کہ اختلاف کو قائم کیا جائے، لوگوں میں اختلاف ڈالا جائے، امام ہادی نے کوشش کی کہ ان اختلاف کو دور کیا جائے۔ اسی لیے بہت سارے مسائل تھے جس میں تشبیہ اور تنزیہ کا مسئلہ تھا، باقاعدہ دو گروہ شیعوں میں پیدا ہو گئے تھے، ایک تشبیہ کا قائل تھا، ایک تنزیہ پروردگار کا قائل تھا۔ امام ہادی علیہ السلام نے کوشش کی کہ آپ جو ہے تقویت بخشے تنزیہ کے نظریے کو، لہذا آپ نے مکمل طور پہ اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کی،
جب جبر اور اختیار کا مسئلہ پیدا ہوا شیعوں کے درمیان میں تو امام علیہ السلام نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح کے بے شمار اعتقادی مسائل، اور سب سے زیادہ امام ہادی علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ سب سے زیادہ جو مخالفت میں گزری ہے وہ غلو کی۔ باقاعدہ ان افراد کے نام لے کر امام نے جو ہے لعنت کی، بد دعا کی کہ جنہوں نے دین میں غلو کیا، جنہوں نے ائمہ معصومین علیہ السلام کی شان میں غلو کی۔ اور باقاعدہ امام نے کہا کہ ایسے افراد اگر ملے تو میں انہیں قتل کر دوں، انہیں کچل دوں، اور حتیٰ کہ اپنے خاص اصحاب کو تاکید کی کہ اگر ایسے افراد مل جائے تو انہیں کچل ڈالو، انہیں مار ڈالو، انہیں ختم کر ڈالو، اس لیے کہ ہمارے یہاں غلو نہیں۔ یعنی سب سے زیادہ ائمہ معصومین کے لیے مصیبت کا دور یہ تھا، ایک دشمن جو ظاہر بظاہر آپ کے قتل پہ آمادہ تھے، لیکن اس سے بڑھ کر جو لوگ آثار مٹا رہے تھے، اور اس سے بڑھ کر جو لوگ مقصد پہ حملہ کر رہے تھے، ان تینوں طرح کے، یوں کہا جائے کہ ان تین طرح کے دشمنوں سے امام کا سامنا تھا، اور بظاہر شکلیں الگ الگ تھی لیکن شخص ایک تھے۔ وہ کون تھا؟ حکومت وقت، حکومت عباسی، جو مختلف شکلوں میں تھی، کبھی جو ہے شخصیت اور وجود کو ختم کرنے کے در پہ تھی، کبھی آثار کو مٹانا چاہتی تھی، اور کبھی مقصد کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ لیکن چونکہ خدا نے وعدہ کیا کہ انتم العالون ان کنتم مؤمنین، کہ ہمیشہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم واقعا مومن ہو، تم ہی کامیاب رہو گے اگر واقعا تم مومن ہو، تو خدا نے ائمہ معصومین علیہ السلام کو لاکھ دشمنوں نے چاہا کہ وجود مٹ جائے، لیکن خدا کا شکر ہے، یوں کہا جائے کہ خدا کا کرم ہے، اس کا فضل یہ ہے کہ اس نے وجود کو بھی زندہ رکھا، آثار کو بھی زندہ رکھا، اور مقصد کو بھی زندہ رکھا۔ وجود آج بھی ایک پردہ غیبت میں موجود ہے، آثار آج ساری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزوں کی شکل میں، مزارات کی شکل میں، آب و تاب کے ساتھ اب بھی باقی ہے۔ کہاں ہے متوکل، کہاں ہے ہارون، کہاں ہے یزید، لیکن حسین آج بھی باقی ہے، آثار امام حسین آج بھی باقی ہے۔ جس روزے کو ڈھانے کے لیے بنی عباس نے کوشش کی، ہل چلوائے گئے، پانی ڈلوایا گیا، یہاں تک کہ تمام آثار کو مٹانے کی کوشش کی گئی کہ کہیں نام حسین کے ساتھ ساتھ کہیں اثر بھی باقی نہ رہے، لیکن آج یہ شان و شوکت، یہ روزوں کی آب و تاب یہ بتا رہی ہے کہ جب خدا کسی کو باقی رکھنا چاہے، جب خدا کسی کو زندہ رکھنا چاہے تو کبھی کوئی کسی کو مٹا نہیں سکتا، نہ وجود کو مٹا سکتا ہے، نہ آثار کو مٹا سکتا ہے، اور نہ مقصد کو مٹا سکتا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ تشیع بڑی آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا میں جو ہے، اس سے پہلے شاید تشیع نے یہ رخ ساری کائنات میں اختیار نہیں کیا تھا کہ آج ساری دنیا میں ایک انفرادی شکل میں آپ کو جو تشیع نظر آ رہی ہے، آج جو مقصد ائمہ معصومین آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آج جس زمانے میں قال الباقر اور قال الصادق علل اعلان کہنا گناہ سمجھا جاتا تھا، آج دنیا کے کسی بھی ممبر سے کسی بھی کونے میں آپ قال الباقر اور قال الصادق کہہ سکتے ہیں۔ یہ امتیاز خداوند عالم نے جو برتری عطا کی، یہ جو خداوند عالم نے بلندی عطا کی، یہ جو کامیابی عطا کی، یہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ اگر انسان واقعی مومن ہے، رضائے پروردگار کے لیے، مرضی معبود کے لیے کام کر رہا ہے، تو خدا بھی ہمیشہ اس کے ساتھ رہے۔ بس میں نے ختم کیا ایک مختصر واقعے کے ساتھ کہ امام ہادی نے، ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہم پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، آج ہم امبانی کو دیکھتے ہیں، اڈانی کو دیکھتے ہیں، فلاں کو دیکھتے ہیں، آج کیا سوچتے ہیں کہ ہم تو بیکار ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، ناکام ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر واقعی مومن ہے تو ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر انسان محب اہل بیت ہے، چونکہ علماء کا مجموعہ، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، امام صادق کا مشہور واقعہ ہے کہ امام نے کہا جب تمہارے دل میں ہماری محبت ہو، یہ سب سے بڑی، تم سے بڑھ کر کوئی امیر اور دولت مند نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم کسی اور چیز کو معیار کامیابی اور معیار برتری سمجھتے ہیں، لیکن خدا نے ائمہ معصومین نے کچھ اور قرار دیا ہے۔ امام ہادی علیہ السلام جس وقت لائے گئے، چونکہ بظاہر متوکل سے لے کر تو معتمد تک، بلکہ معتز تک، یہ دونوں بھائی جو ہے کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے اذیت۔ جب امام کو بلایا گیا تھا مدینے سے، آپ جانتے ہیں کہ بڑی اس زمانے کے حالات ایسے تھے کہ مدینے میں امام کے چاہنے والے بہت زیادہ تھے اور نہیں چاہتے کہ امام یہاں سے جائیں۔ خیر کسی طرح سے راضی کیا کہ امام کو احترام اور اکرام کے ساتھ، بغداد میں چونکہ بہت زیادہ ضرورت ہے، عراق میں امام کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لہذا وہاں آپ کو دعوت کے لیے اور تبلیغ کے لیے بلایا جا رہا ہے، لہذا بڑے عزت اور احترام کے ساتھ مدینے سے لایا گیا۔
اچھا لوگوں کو یہ دکھایا گیا کہ حکومت جو ہے بہت زیادہ احترام کرتی ہے، جیسے کہ اس کا رویہ تھا منافقانہ، اور لانے کے بعد جب امام بغداد میں اور بغداد سے جب سامرہ کی طرف یا سرمنرا کی طرف جب آپ کا جانا ہوا تو آپ جانتے کہ راستے میں ایک سرائے تھی جس کا نام تھا خان السعالی. آپ خان النص کربلا کے راستے میں، خان جانتے ہیں کہ خان سرائے کو کہتے ہیں، خان السعالی کو، اور سعالی کہتے ہیں فقیر اور جو ایک دم پست لوگ تھے ان کو سعالی کہا جاتا تھا اس زمانے. تو ان کی ایک سرائے تھی، ہر ایک کی سرائے تھی اس زمانے میں، بادشاہوں کی سرائے تھی، فقیروں کی سرائے تھی، ہر ایک کی. تو اس زمانے میں اگر کسی کو خان السعالی میں رکایا جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ بہت غریب ہے. جیسا کہ ہمیں ہوتا ہے نا، کوئی زائر آتا ہے یا ہم کبھی کہیں جاتے ہیں تو ہوٹل دیکھتے ہیں، اگر 5 اسٹار میں کو ٹھہرا تو اس کا مطلب بہت بڑا آدمی ہے، اگر 4 اسٹار میں ٹھہرا ہے، 7 اسٹار میں ٹھہرا ہے تو بڑا آدمی، یہاں تک کہ اچھے خاص ہوٹل میں. لیکن اگر کوئی چھوٹے موٹے لاج میں یا چھوٹی موٹی ہوٹل میں رکا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آدمی غریب ہے. تو اس زمانے میں جو خان السعالی میں رکتا تھا یا ٹھہرا جاتا ہے اس کا مطلب یہ آدمی خاندانی اعتبار سے بھی اچھا نہیں ہے، پیسے کے بھی اعتبار سے. لہذا بادشاہ نے باقاعدہ اپنے نمائندوں سے کہا کہ امام کو خان السعالی میں ٹھہرا جائے. بظاہر وہ یہ چاہتا تھا کہ امام کی بے عزتی ہو، معاذ اللہ تحقیر و تذلیل ہو. ایک چاہنے والا آیا اور آنے کے بعد کہا مولا مجھے گوارا نہیں ہے کہ آپ ان ادنا اور پست لوگوں کے ساتھ ٹھہرا جائیں اور اس سرائے میں، اس لیے کہ یہ بہت زیادہ گندی ہے، اور تمام جو چیزیں اس نے بیان کی. تو امام نے جب یہ دیکھا تو ایک مرتبہ کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ مجھے خان السعالی میں ٹھہرایا گیا؟ تو کہا مولا ہاں یہ تو ہم تو سامارا والے تو یہ جانتے ہیں. ایک مرتبہ امام نے اشارہ کیا، اس نے کیا دیکھا کہ باغات ہیں اور قصور ہیں اور نہریں ہیں اور یہ تمام کے تمام جو ہے امام نے جو ہے اس کو چیزیں کہا کہ یہ بادشاہ سمجھتا ہے کہ اس نے ہماری تحقیر کروائی، ہماری تذلیل کروائی، ہماری بے عزتی کی اور ہمیں ان غریبوں اور فقیروں کے سرائے میں ٹھہرایا. لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کہاں ٹھہرے ہوئے، جہاں میں بیٹھا ہوں وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یعنی گویا خداوند عالم نے، میں نے شروع میں کہا خدا کہ وانتم العالون ان کنتم مومنین، دنیا چاہے جو سمجھے، لیکن جب خدا کسی کو سربلندی عطا کرتا ہے تو اگر خان السعالی بھی ہے تو خدا اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے. یعنی خداوند عالم نے امام کو یہ عزت عطا کی. تو امام نے کہا کہ بادشاہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ہمیں، لیکن خدا نے ہمیں عزت دی، اور یہ تمام چیزیں ہمارے اختیارات میں تھیں، ہم جب چاہیں جہاں چاہے جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، لیکن خداوند عالم کی مسئلے کے خلاف. پھر امام نے پوری تفصیل بیان کی. اور وہیں آپ جانتے ہیں کہ جب سامرہ میں رکایا گیا امام کو بڑی اذیت کے ساتھ، بڑی جو ہے پہرے کے ساتھ، چونکہ اس وقت سامرہ جو ہے، چونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں تو سامرہ کی تاریخ پوری بیان کرتا ہوں. اس وقت سامرہ جو ہے پورے لشکر کے لیے، اور یوں کہا جاتا ہے کہ لشکر گاہ تھا، ایک کیمپ تھا، فوجی کیمپ تھا حکومت کا. کوئی امام کو اس شہر میں نظر بند کیا گیا تھا تاکہ امام کا پیغام عام لوگوں تک زیادہ نہ پہنچے، امام کو جو ہے دعوت جو ہے لوگوں تک نہ پہنچے. اور بہت کوشش کی گئی، لیکن خداوند عالم نے جو انتظام کیے تھے کہ امام کے بہت سارے وکلاء تھے، امام کے بہت سے زیادہ چاہنے والے تھے کہ جو امام کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے یا لوگوں کا پیغام امام تک پہنچا رہے تھے. جس میں مشہور و معروف صحابی آپ جانتے ہیں عبدالعظیم حسنی، یا جناب حسین ابن روح، یا عثمان ابن سعید ہے. یہ مشہور امام کے صحابیوں میں سے جنہوں نے ساری دنیا میں مختلف مقامات اور مکانات تک امام کے پیغام کو پہنچایا، تمام قید و بند کے باوجود، تمام حکومت کی کوششوں کے باوجود. اور ان تمام امور میں سب سے بڑی چیز امام علی نقی اور امام ہادی کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ امام نے عقائدی مسائل کو، اسی لیے اگر اس کا مطالعہ آپ کو کرنا ہے تو آغا قرشی کی کتاب ہے یہ صلوات پڑھ محمد و آل محمد، التوحید فی مدرسۃ اہل البیت. یہ بہت اچھی کتاب ہے. اگر آپ چاہتے کہ ائمہ معصومین نے توحید پر جو کام کیا، امام نے عقائدی اعتقادی مسائل میں بالخصوص جو خداوند عالم کے سلسلے میں گفتگو فرمائی ہیں امام ہادی نے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو تصویر، جیسے میں نے کہا کہ تشبیہ اور تنزیہ کے جو مسائل پیدا ہوئے تھے، تو امام نے سب سے زیادہ جو ہے ان اعتقادی مسائل میں بالخصوص توحید پر بہت زیادہ جو ہے روشنی ڈالی اور باقاعدہ لوگوں تک پیغام پہنچایا. اب حکومت وقت چونکہ متوکل سے لے کر تو معتمد تک یہ تمام افراد مختلف کوششیں کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طرح سے امام کو اذیت پہنچائی جائے، تکلیف پہنچائی جائے، امام کو ذلیل کیا جائے. اور آخری ہر دشمن کا یہ حربہ رہا کہ اس نے یہ کوشش کی کہ ان کے وجود کو ختم کیا جائے. لہذا کیا کیا گیا؟ بظاہر تلوار سے تو قتل نہیں کر سکتے تھے، لہذا زہر
کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام ائمہ معصومین کو دیا گیا، اسی طرح سے معتمد نے اپنے وزیر کے ذریعے سے امام علیہ السلام کو زہر دلوایا، اور جب امام علیہ السلام کو زہر دلوایا تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ سامرہ میں یہ اعلان ہوا کہ امام علی نقی علیہ السلام کا انتقال ہو چکا۔ باقاعدہ امام کے گھر سے جنازہ نکلا، اور جنازہ جب نکلا ہے تو جب امام کے گھر سے جنازہ نکلا ہے تو اس وقت حکومت کے تمام افراد موجود تھے۔ دو جنازے ایسے تھے عزیزوں کہ جو بڑی شان و شوکت سے اٹھائے گئے، ایک امام علی ہادی یعنی امام علی نقی کا، اور ایک امام حسن عسکری کا، کہ جس میں عام افراد کے ساتھ ساتھ حکومت، لشکر، حتیٰ کہ اس وقت کا بادشاہ وقت بھی اس وقت موجود تھا، یعنی پورا کے پورا سامرہ لشکریوں سے، یا یوں کہا جائے کہ تمام افواج کے جتنے بھی لوگ تھے ان سے جو ہے چھلک رہا تھا۔ امام کے جنازے میں تمام افراد موجود تھے، حتیٰ کہ جب بادشاہ نے یہ دیکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے میرے لیے جو ہے غلط خیال پیدا ہو، لہذا بادشاہ نے کہا کہ امام کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا، لیکن اصحاب چونکہ جانتے تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نماز جنازہ ادا کر چکے ہیں، غسل و کفن دے چکے ہیں، اس لیے کسی نے کچھ کہا نہیں۔ بادشاہ نے یہ دکھانے کے لیے اپنے عیب کو، اپنے نقص کو یا اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے جب نماز جنازہ پڑھائی، تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب نماز جنازہ ہوئی، اب جیسے جنازہ اٹھا ہے لوگوں کی آہوں فغاں ہے۔ دو جنازے ایسے تھے جس میں خوب گریا ہوا، امام ہادی کا اور امام حسن عسکری کا، اور ایک روایت کا تاریخ کا جملہ ہے کہ ایسا منظر تھا، بالخصوص امام حسن عسکری کے بارے میں لکھا ہے کہ جیسے قیامت صغریٰ کا منظر ہو، چاروں طرف آہو فغاں تھی، لوگ رو رہے تھے، غم منا رہے تھے، آہو بکا کر رہے تھے، ماتم کر رہے تھے، سارا سامرہ سیاہ پردوں سے اور سیاہ لباسوں سے ان لوگ لباس پہنے ہوئے تھے۔ لیکن عزیزوں مجھے یہاں رک کر ایک جملہ کہنا ہے کہ یہ دو جنازے بڑی شان و شوکت سے اٹھے، لوگ جی بھر کر روئے، حتیٰ کہ قیامت صغریٰ تک کہا گیا۔ لیکن مجھے یہاں ایک جملہ کہنا ہے کہ جب امام ہادی کا جنازہ شان و شوکت سے اٹھا، امام حسن عسکری کا جنازہ شان و شوکت سے اٹھا، تو یقیناً امام ہادی اور امام حسن عسکری کا دل مچلایا ہوگا کہ کاش کربلا میں میرے جد مظلوم امام حسین علیہ السلام کہ جس میں اطہر 3 دن تک بے گور و کفن کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر پڑا ہوا تھا، نہ کوئی غسل دینے والا تھا، نہ کوئی کفن دینے والا تھا، جسم اطہر کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں تھا۔ ہاں اگر کوئی موجود تھا تو چند بیویاں تھی، ایک بیٹا تھا لیکن وہ بھی بیمار تھا، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں تھی۔ یہاں جب امام ہادی کا مسئلہ تھا، بیٹے نے غسل دیا، بیٹے نے کفن پہنایا، جنازہ اٹھا، امام حسن عسکری کو کسی نے روکا نہیں، بلکہ امام حسن عسکری رو رہے تھے، سارے گھر کے افراد رو رہے تھے، حتیٰ کہ امام کے گھر کی عورتیں رو رہی تھی، لیکن کوئی کوڑا مارنے والا نہیں تھا، کوئی تماچا لگانے والا نہیں تھا، کوئی آگ لگانے والا نہیں تھا۔ لیکن اللہ اللہ، کربلا کی وہ بیویاں کہ جب حسین پر سکینہ گریا کر رہی تھی تو کوئی تماچے مار رہا تھا، کوئی تازیانے لگا رہا تھا، کوئی دامن میں آگ لگا رہا تھا۔ سکینہ روئے تو کیسے روئے، بیبیاں غم منائے۔ انا للہ وإنا إليه راجعون، عزم بقضائه وتسليما لأمره، إلهي بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا والآخرة، اللهم زدنا محبة الحسين في الدنيا والآخرة بحق محمد وآله الطاهرين.